Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel बचपन का शौहर by Yumna Ahmed. So let's start it. वो हाथ से अपनी जमाई रोकता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था जब सानिया बेगम की उस पर नजर पड़ी। वो इस वक्त रफ सी टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था, बाल बिखरे हुए थे। सुबह हो गई मेरे बेटे की, सानिया बेगम ने उस पर तंज किया। 12 बजने को थे, मगर आइस को कहाँ असर होना था। अम्मा अभी कहाँ? वो तो भूख लगी तो आ गया नीचे, जिटाई से जवाब दिया। क्या बाज आ जाओ, तुम्हारे पापा को तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो उसे तंबीह करती हुई बोली, अम्मा मुझे तो लगता है आप लोगों ने हमदर्दी के तौर पर मुझे ऐसे ही कहीं से उठा लिया था। मैं तो आपका बेटा हूँ ही नहीं। वो गोया अहम इत्तला दे रहा हो। उसकी बात पर टीवी देखती आनिया और अरीश ने एक नज़र उसे देखा और फिर से टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। वो लाउंज में इस वक्त मॉर्निंग शो देख रही थी और वो पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सानिया बेगम उसे घूरती किचन में उसका नाश्ता बनाने चली गई और वो उनकी तरफ मतवज्जा हो गया। इरादा तंग करने का था। ये तुम लोग क्या देखती रहती हो? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई तुम लोगों के फैशन की। बगले देखे हैं कभी? ये डिज़ाइन देखकर मुझे वही याद आते हैं। वो अरीज की खुली बाजू की शर्ट के डिज़ाइन पर चोट करता हुआ बोला। दूसरा मॉर्निंग शो भी उसी टॉपिक पर था। अरीज तो दिल मिला गई मगर बोली कुछ नहीं। ओह तो इग्नोर, वो भी आइज अहमद को। देखता हूँ कब तक इग्नोर करती हो। वो अपने आप में बुड़बुड़ाया। आनिया तुमने कभी जलकुकड़ी देखी है? वो मासूमियत से सवाल करता अरीज को सुलगा गया था। आनिया ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे कह रही हो क्या मतलब? आपके साथ कोई खास मसला है? अरीज दांत पीसते हुए बोल रही थी और वो यही चाहता था। क्या? मैंने अब क्या किया? देख रही हो आनिया, तुम्हारी ये दोस्त और कजन मुझसे अब खुद लड़ रही है। उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुहाई दी। आइस, तुमने जलकुकड़ी अरीज को कहा है ना? वो आइस से इस्तफसार करती अरीज का पारा चढ़ा गई। मैंने कब कहा? खुद बोल रही हो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि देखी है कभी, और तुम समझी कि मैं अरीज को जलकुकड़ी। तौबा करो जी। वो आखिर में कानों को हाथ लगाता सर ऊपर उठाए तौबा करने लगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि अरीज जलकुकड़ी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो अरीज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें जलकुकड़ी कहने का, मगर तुम्हारी ये कजन। आइस चुप हो जाओ प्लीज। आनिया गुस्से से चीख ही दी। उसकी कब से जलकुकड़ी की गर्दान सुनकर आइस तो जैसे शुरू हो चुका था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने अरीज को जलकुकड़ी कहा और आगे से रोब तो देखो जरा। वो ग्लास पर उंगली फेरता उसे जिच करने में कामयाब रहा था। आनिया ने आइस की बकवास बंद करवाने के लिए उसे गुस्से से कुशन दे मारा, मगर आइस ने सर बर वक्त नीचे कर लिया और वो पीछे से आते अरीश के मुंह पर बोसा देता जमीन पर गिर गया। ओ शिट! आनिया ने फौरन अपनी जबान दांतों तले दबाई। आइस ने चेहरा मोड़ कर देखा तो सामने मिस्टर हिटलर खड़े थे। अरीज ने आइस को गुस्से से घूरा तो आइस ने फौरन उसे बड़ी बूढ़ियों की तरह उसकी बलाएं ली तो अरीज दिल मिला के रह गई। अरीश ने गुस्से से आनिया की तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं और फिर एक घूरी आइस पर डालता बाहर की तरफ कदम बढ़ा लिए। वो कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था। तौबा, अब ये दौर भी देखने को मिलना था कि एक बीवी ने अपने शौहर के मुंह पर कुशन दे मारा। आइस एक अदा से बोलता आनिया को जहर लगा था। अरीश ने उसकी फजूल बकवास बखूबी सुन ली थी मगर वो बाहर निकल गया, रुका नहीं था। आनिया और अरीज गुस्से से उठकर सीढ़ियां चढ़ गईं, जबकि अरीज जाते जाते आइस को लंगूर कहना नहीं भूली थी। आइस उसके इस तरह कहने पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अम्मा, आप मेरे लिए लगता है खास एहतमाम करने लग गई हैं। उसने पेट पर हाथ रखते हाँक लगाई। बस बेटा, वो बीच में मैं तुम्हारे अब्बू का फोन सुनने लग गई थी, इसलिए लेट हो गई। वो किचन से निकलती ट्रे उसके सामने रखती बोली। अरे बच्चियां कहाँ गई? वो टीवी लाउंज खाली देख कर बोली। अम्मा पता नहीं मुझे तो, वो बेनियाजी से कहता नाश्ते से भरपूर इंसाफ कर रहा था। सानिया बेगम ने उसे शाकी नजरों से देखा। क्या? अब हर दफा हर चीज की वजह मैं नहीं होता। वो मुझसे चिढ़ती हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो दांतों की नुमाइश करता बोला। सानिया बेगम सर झटकते किचन की तरफ बढ़ गई। आनिया छोड़ो यार उसे, वो मुझे तंग कर रहा था, तुम गुस्सा तो ना करो।
अरीज आनिया को कमरे में आकर तसल्ली दे रही थी। यार बात गुस्से की नहीं है, उसकी वजह से अरीज को कुशन लग गया। उन्होंने कैसे मुझे गुस्से से देखा था। उसको वो मंजर फिर से याद आया। मेरा वैसे भी कल से दिल अजीब सा हो रहा है, बस अरीश इस्लामाबाद खैर से जाए वरना मेरा दिल नहीं मान रहा। वो रूहान सी हो गई। यार क्या पता ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अरीश भाई थोड़ा दूर जा रहे हैं, तुम इसीलिए परेशान हो रही हो, लेकिन फिक्र ना करो, बस अरीश भाई के लिए दुआ करो। अरीज उसे तसल्ली दे रही थी। आनिया उस वक्त तो चुप कर गई, लेकिन उसका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। कल से अजीब सी चिड़चिड़ी हो रही थी, उसे खुद अपनी समझ नहीं आ रही थी। दिल में एक वहम, एक वसवसा सा पंजे गाड़े बैठा था, मगर वो बार बार झटक रही थी। एक खौफ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो बेचैन थी। सब अरीश को सी ऑफ करने के लिए लाउंज में मौजूद थे, मगर एक वो ही नहीं थी। अरीश की नजरें उसे ही तलाश कर रही थी। बेटा ध्यान से जाना, तेज ड्राइविंग मत करना, अल्लाह की अमान। सानिया बेगम ने अरीश को प्यार करते हुए कहा। आखिर को माँ थी। अरीश ने भी प्यार से उनको बाजुओं के हल्के में ले लिया। अम्मा परेशान ना हो और मैं परसों तक आ जाऊंगा। वो बारी बारी सबको ही तसल्लियां दे रहा था। एक मिनट, मेरा ख्याल है मेरा वॉलेट ऊपर कमरे में ही रह गया है। वो अपनी पेंट की जेबें टटोलता बोला। वॉलेट या वॉलेट पर हक जमाने वाली। वो अभी मुड़ा ही था जब आइस ने पीछे से हाँक लगाई। आइस सुधर जाओ। सानिया बेगम ने आइस के कान खींचे। सब हंस दिए। सभी जानते थे कि वो वॉलेट का बहाना बना रहा है, लेकिन आइस ने तो सारे बाजार भांडा फोड़ दिया था। अरीश उसको घूरी से नवाजता ऊपर सीढ़ियां चढ़ गया। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और इनमें ऐसे ही प्यार रहे, आमीन। सबके दिल से उनके लिए यही दुआ निकली थी, सिवाय एक शख्स के। वो उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अरीश ने उसके कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर आ गया। वो उसे सामने ही बेड के पास जमीन पर बैठी नजर आ गई। वो कदम कदम चलता उस तक पहुंच गया। वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। आहट पर चौंक कर सर उठाया तो उसे बिल्कुल पास खड़ा पाया। वो उसी को देख रहा था। क्या हुआ आनी, ऐसे क्यों बैठकर रो रही हो? उसकी आंखों में आंसू देखकर वो भी बेचैन हुआ था। यार मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज नहीं कहूगी। आनिया आंखों में आंसू लिए उसे अपने लिए फिक्रमंद होता देख रही थी। कितनी नरमी, कितनी मोहब्बत थी उसके लहजे में। आनिया के लिए उसका दिल भर आया। वो एकदम उठी और अरीश के सीने से लगकर खुल के रो दी। अरीश तो हैरान रह गया। उसे आनिया से इस चीज की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। आनी बताओ तो क्यों रो रही हो यार, क्या हुआ है? अरीश ने उसे अपने हसार में लेते हुए एक मर्तबा फिर फिक्रमंदी से पूछा। देखो, अगर यूं ही रोती रहोगी तो पता कैसे चलेगा मसले का? मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं, कुछ तो बोलो आनी। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ कह रहा था। कुछ नहीं, बस आप जा रहे हैं तो मैं उदास हो गई थी सोचकर। उसने सर झुकाकर जवाब दिया, आवाज रुंधी हुई थी। ओह, तो यूं कहो ना कि मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो शरारत से बोला। प्लीज अरीश, कभी तो सीरियस हो जाया करें। वो उसकी तरफ देखती खुफकी से बोली। अच्छा अब रोना नहीं है। तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं बनना आनी, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी ताकत बनो। वो नरमी से उसके आंसू साफ करता उसे समझा रहा था। उसकी बात पर वो सर हिलाकर रह गई। गुड गर्ल, ये हुई ना बात मिसिज अरीश अहमद वाली। वो फिर से शरारती हुआ। अच्छा अब ज्यादा फिसलने की जरूरत नहीं है। वो उसे खुद से दूर धकेलती हुई झींप कर बोली। अच्छा अब ऐसे ही बाहर फेंक रही हो मुझे? नीचे आकर सी ऑफ तो कर लो सबके साथ। वो उसके अंदाज पर हंसते हुए बोला। आती हूँ। अब वो अपने आप को नॉर्मल कर चुकी थी। क्या आती हूँ, अभी चलो मेरे साथ। वो कहते साथ ही उसका हाथ पकड़ता उसे नीचे ले आया। बड़ी देर लगा दी वॉलेट लेने में। ओह, वॉलेट वाली भी साथ आई हैं। आयजा ने आइस ने उसे देखते ही शरारत से कहा। आनिया सबकी मौजूदगी में आइस की बात पर झींप गई। अरीश ने अभी भी आनिया का हाथ थाम रखा था। तेरी वाली आएगी ना, तब तुझसे पूछूंगा बेटा, तब तू चोरू का गुलाम बना फिरेगा। अरीश ने भी आइस से बदला लिया। सभी उनकी नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। अरीश की बात पर आइस की नज़र बेइख्तियार अरीज पर उठी थी। अरीज भी आइस की तरफ ही देख रही थी। आइस के देखने पर गड़बड़ा कर निगाहें झुका ली। आइस उसकी ऐसी अदाओं का ही तो दीवाना था। बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चलो बेटा, देर ना हो जाए, जल्दी करो, अहमद साहब ने अरीश को कहा।
وہ سب کو خدا حافظ کہتا سب کی دعاؤں کے حصار میں چلا گیا، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ عریش نے جب آنیا کا ہاتھ چھوڑا تھا تو آنیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، ابھی 2 منٹ پہلے جہاں اس کے ہاتھ میں عریش کا ہاتھ تھا، مگر اب وہ خالی تھا۔ آنی، آنی، وہ اسے آوازیں دیتی اوپر آ رہی تھی جب سیڑھیوں میں ہی اس کی آئز پر نظر پڑی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر رہی تھی جب اس کے کانوں سے آئز کے یہ الفاظ ٹکرائے، مان جاؤ نہ زویا، کب سے منا رہا ہوں، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، پلیز دیکھو مان جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے تیزی سے گزر گئی اور کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ اف، اس کی کوئی جی ایف بھی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ وہ حیران تھی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آخر کو ہے تو لڑکا ہی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی آنیا کو پھر سے تلاش کرنے لگی اور 5 منٹ بعد ہی وہ اسے اسٹڈی روم میں مل بھی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ یار ایسے ہی بس۔ اچھا چلو نیچے لان میں چلتے ہیں، موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے، عریج اس کا دھیان بچانے کے لیے کہنے لگی۔ تو آنیا عریج کے ساتھ لان میں آ گئی۔ وہ لان میں آ تو گئی تھی مگر بول نہیں رہی تھی، چپ تھی۔ یار کیا ہوا ہے؟ عریج آخر جھنجھلا کر بولی۔ کچھ نہیں۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی اتنے میں آئز بھی ادھر ہی آ گیا۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آ کر ان کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی نہیں، بس تمہاری بھابھی جان کا دل نہیں لگ رہا عریش بھائی کے بغیر، عریج نے شرارت سے کہا۔ آئز کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ آنیا نے اس کی بات پر اسے گھورا اور عریش نے آگے سے ایسی صورت بنائی کہ جیسے کہہ رہی ہو غلط تو نہیں کہا۔ ویسے آئز، اب تمہارے لیے بھی کسی لڑکی کا انتظام کرنا پڑے گا، بہت آزاد پھر لیے تم۔ آنیا نے اب کے توپوں کا رخ آئز کی طرف کیا۔ بھائی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اب لڑکی ہی نہ مانے تو میرا کیا قصور؟ اس نے بات کے آخر میں شرارت سے کہتے ہوئے عریج کی طرف دیکھا، جبکہ عریج کو اس کی بات سے تھوڑی دیر پہلے آئز کی اس لڑکی سے گفتگو یاد آ گئی جہاں آئز اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عریج یہی سمجھی کہ وہ زویا کی ہی بات کر رہا ہے۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دکھی ہوا اور وہ کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے کیا ہو گیا اب؟ آنیا نے حیرت سے پوچھا۔ آئز نے کندھے اچکا دیے۔ بتاؤ اب کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے دل کی کارستانی ہے سب، آئز نے شوق ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب؟ آنیا الجھی۔ مطلب کہ بھابھی جان، آپ کی دیورانی جی کو مجھ ناچیز سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نظریں نیچی کیے شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ اف، ڈرامے؟ بتاؤ تو ایسا کیا کیا ہے تم نے جو اسے اچانک سے ہی محبت ہو گئی، وہ بھی تم سے؟ آنیا نے اس ڈرامے باز اور مسخرے کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، بس ہم ہیں ہی ایسے کہ دنیا مر مٹتی ہے ہم پر، وہ ایک ادا سے بولا۔ آئز، اب کہ آنیا نے اسے تنبیہ کرتے گوری سے نوازا تو آئز نے اسے اپنا پلان بتا دیا۔ اب اسے کلیئر کب کرو گے کہ کوئی زویا نہیں ہے؟ وہ سب سننے کے بعد بولے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ آئز باز آ جاؤ، اس بیچاری کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کا پالا تم جیسے بندر سے پڑ گیا ہے، جبکہ آئز نے اسے بندر کہے جانے پہ گھورا۔ اچھا بھائی میرے، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی۔ لیکن اب پلیز زیادہ تنگ نہ کرنا بیچاری کو۔ نہیں دوست، بس اب دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے پرسوچ انداز میں بولا۔ آنیا بیچاری عریج کے لیے دعا کر کے رہ گئی جس کا پالا اس فنکار سے پڑ گیا تھا۔ آنیا آج صبح سے کچن میں گھسی عریش کے لیے مختلف ڈشز بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ آج عریش اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا اور وہ عریج کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اتنے میں آئز بھی کچن میں آ گیا۔ تو یہ وہیں آتا ہے جہاں یہ دونوں ہوتی ہیں۔ کیا بن رہا ہے؟ آئز نے کھیرے کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا، مگر آنیا نے اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارا۔ بدتمیز انسان، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتی پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ آئز نے منہ بنا لیا۔ یہ پوچھو ان محترمہ سے کہ کیا کیا نہیں بن رہا۔ عریش نے بھی ٹکڑا لگایا، کیونکہ وہ بیچاری فضول میں آنیا کے ساتھ صبح سے لگی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے تو کبھی چائے کا ایک کپ تک نہیں بنایا۔ آئز بھی وہیں شیلف پر بیٹھ گیا۔ جب آئے گی نا تمہاری والی، اس سے چاہے جو مرضی بنواتے رہنا، ابھی تنگ نہ کرو، عریش کے آنے کا ٹائم کم ہی رہ گیا ہے اور کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بنا۔ وہ مصروف سی بولی۔
میری والی تو ابھی بھی مجھے بنا کر دے سکتی ہے، مگر میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عریج کی طرف دیکھ کر شرارت سے گویا ہوا۔ بڑا خیال ہے اس زویا چھپکلی کا؟ مجھے کیا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی سلاد بنانے میں لگ گئی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ ابرو اچکاتا اس کی طرف جھک کر بولا۔ دور ہٹو پاگل انسان! وہ اسے اپنے سے دور کرتی چڑ کر بولی تو آئس ہنس دیا۔ ابھی کوئی مزید بات ہوتی، آئس کا فون بج اٹھا جو کہ باہر لاؤنج میں پڑا تھا۔ آئس بیٹا دیکھو کس کا فون ہے؟ باہر سے ثانیہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ مدیحہ اور رابعہ بیگم بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ آنیہ نے کچن میں ان سب کی انٹری بند کی ہوئی تھی۔ آئس بھی کچن سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوگا؟ ان کی جی ایف کا فون۔ عریش منہ میں بڑبڑاتی سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ اماں، عریش بھائی کی کال تھی، کٹ گئی۔ آئس کے کہنے پر آنیہ کے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لو پھر سے آ گئی، آئس نے کہتے ساتھ ہی کال پک کر لی۔ جی، نمبر تو میرے بھائی کا ہی ہے۔ آپ کون اور بھائی کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ آئس نے حیرانگی سے اکٹھے ہی 2-3 سوال کر ڈالے۔ اس کے ایسے چونک کر کہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنیہ بھی آئس کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئی۔ اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بہت تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آنیہ آئس کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی۔ ہے یہ لائن دوبارہ لکھی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ کون سے ہاسپٹل؟ اس کی بات سن کر سب گھبرا گئے۔ آئس نے جلدی سے فون رکھتے ہوئے ایک نظر ان سب پر دوڑائی تھی۔ سبھی اس کی طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ عریج بھی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ آنیہ دوڑتی ہوئی آئس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آئس؟ بتاؤ، وہ اسے پوچھتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ بھائی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہاسپٹل سے ایک بندے کی کال آئی تھی۔ آئس کی بات پر تو ثانیہ بیگم رونے لگ گئی۔ مدیحہ اور رابعہ نے انہیں حوصلہ دیا۔ آنیہ بھی روتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ عریج بیٹا جاؤ دیکھو اسے، چپ کرواؤ، اللہ بہتر کرے گا، دعا کریں بس آپ۔ مدیحہ بیگم نے آنیہ کے پیچھے عریج کو بھیجا تھا اور ساتھ ہی ثانیہ بیگم کو حوصلہ بھی دیا۔ کون سے ہاسپٹل؟ رابعہ بیگم نے اب کے آئس سے پوچھا تھا۔ سٹی ہاسپٹل۔ وہ بھی اپنے حواسوں میں آتا کہتے ساتھ ہی گاڑی کی چابیاں لینے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ 2 منٹ میں وہ نیچے موجود تھا۔ آئس بیٹا میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے، ثانیہ بیگم نے کہا اور وہ کہتی کمرے سے چادر لینے چلی گئی۔ آئس پلیز مجھے بھی اپنے بچے کے پاس لے چلو، میرا بچہ ادھر اس حال میں پڑا ہے، میں گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گی۔ مدیحہ بیگم بھی بولی۔ اچھا آپ لوگ جلدی سے آ جائیں، میں ابو اور چاچو کو اطلاع دے دوں، وہ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ آئس کہتے ساتھ ہی فون ملاتا باہر کو نکل گیا۔ رابعہ بیگم نے بھی زاہد صاحب اور سبحان کو بتانے کے لیے اوپر کا رخ کیا۔ آنیہ پلیز چپ ہو جاؤ، تم دعا کرو بس کہ عریش بھائی ٹھیک ہوں۔ عریج روتی ہوئی آنیہ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ کیا یار، کہاں بھی تھا، میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ اتنی دور جائے، مجھے تب بھی کچھ ہو رہا تھا، آنیہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا چپ، اب رونا نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، وہ جلدی سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ عریج نے آنیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہو؟ آنیہ کو 2 منٹ بعد اٹھتا دیکھ کر عریج نے اس سے پوچھا۔ اپنے اللہ سے دعا مانگنے، وہ کہتی ہوئی واش روم میں وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ عریج اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، عریج نے سرد آنکھ بھرتے ہوئے سوچا، یہ جانے بغیر کہ وہ نظر اس کے اپنے سگے باپ کی ہے۔ عائش جلدی سے ریسیپشن سے کمرے کا پوچھتا ان دونوں خواتین کو ساتھ لیے وہاں پہنچا تو احمد اور ظفر صاحب وہاں پہلے سے کھڑے نظر آئے۔ دونوں پریشان حال کھڑے تھے۔ عائش تقریباً بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہوا پاپا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ وہ احمد صاحب کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ابھی دیکھو کچھ نہیں بتایا فی الحال ڈاکٹرز نے، وہ غمگین لہجے میں بولے۔ عائش بھی سر ہلاتا ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ پتہ کیسے چلا تمہیں عریش کے ایکسیڈنٹ کا؟ ظفر صاحب نے عائش سے سوال کیا۔ مجھے بھائی کے نمبر سے ایک بندے کی کال آئی تھی، اس نے بتایا بھائی نے میرا نام بردر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے، اسی لیے اس بندے نے فون کر کے مجھے بتایا۔ صحیح، لیکن وہ بندہ اب کہاں پہ ہے؟ ابھی وہ یہ بولے ہی تھے کہ اتنے میں ایک بندہ ان کے پاس چلتا ہوا آیا، جس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا، اسی کے گھر والے ہیں نا آپ؟ وہ ان کی پریشان شکلیں دیکھتا پوچھنے لگا۔ جی ہم ہی ہیں، میری ہی بات ہوئی تھی آپ سے فون پر۔ آئس فوراً سے آگے ہوتے اس سے ملنے لگا۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، تم نہ ہوتے تو میرا بچہ۔ احمد صاحب کی آواز رند گئی۔ پریشان نہ ہو انکل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگا۔ بیٹا لیکن یہ تو بتاؤ کہ عریش کا ایکسیڈنٹ آخر ہوا کیسے؟ ظفر صاحب نے پریشانی سے اس بندے سے پوچھا تو سب کی سوالیہ نظریں اس بندے پر اٹھیں۔
اصل میں انکل میری کار ان کی کار کے پیچھے ہی تھی۔ اچانک سے ایک کار پیچھے سے اوورٹیک کرتی ہوئی اس کی کار کو ہٹ کرتی ہوئی آگے نکل گئی اور ان کی کار ہٹ ہونے پر بیلنس قائم نہیں رکھ پائی تھی اور درخت سے جا کر لگ گئی۔ یہ تو موقع پر بے ہوش ہو گئے۔ میں جلدی سے انہیں اپنی کار میں ہاسپٹل لے آیا اور ہاسپٹل پہنچ کر میں نے ان کے موبائل سے کال کر دی۔ اس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ بیٹا میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، احمد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں انکل، میرا فرض تھا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ وہ ان لوگوں سے ملتا چلا گیا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر باہر آیا تو آئز انہیں دیکھتا فوراً سے ان کی طرف لپکا۔ دیکھیں اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے کریٹیکل ہیں، ان کے سر اور ٹانگوں پر کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے آگے بڑھ گئے۔ ثانیہ بیگم تو سن کر رو پڑیں۔ مدیحہ بیگم نے انہیں مشکل سے چپ کروایا۔ اس وقت وہاں سبھی عریش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ احمد صاحب کے دل کا حال وہ خود یا ان کا اللہ ہی جانتا تھا۔ عریش ان کا فخر تھا۔ پھپھو مجھے بھی عریش کے پاس جانا ہے، آنیہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عریش بھی اب اسے چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ جب سے آنیہ نے عریش کی حالت کے بارے میں سنا تھا وہ بضد تھی کہ اسے ہاسپٹل جانا ہے۔ پھپھو بھی اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی طور ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا میرا بچہ یوں نہ رو، میں کہتی ہوں آئس کو فون کر کے کہ وہ تمہیں بھی لے جاتا ہے۔ اب چپ کر جا میرا بچہ، اللہ سے دعا کی ہے نا، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ، وہ اسے چپ کرواتی ہوئی بولی۔ جاؤ عریش، آئس کو کال کرو اور کہو کہ آنیہ کو آ کر لے جائے۔ انہوں نے عریش سے کہہ کر آنیہ کو ساتھ لگا لیا۔ حوصلہ رکھو میری بچی، انہوں نے اس کو پیار سے کہا۔ آنیہ بھی اب چپ ہو گئی تھی۔ چچی جان، آنیہ ہاسپٹل آنے کی ضد کر رہی ہے، پھپھو کا فون آیا ہے، میں اسے لینے جا رہا ہوں، آپ ذرا امی کا دھیان رکھیے، میں بس اسے لے کر ابھی آتا ہوں، وہ آہستہ سے مدیحہ بیگم سے کہتا وہاں سے نکل آیا۔ آنیہ کہاں پر ہے؟ وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا عریش کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر سوال کیا۔ اوہ آپ، وہ اوپر کمرے میں ہے مما کے پاس، وہ اسے ایک نظر دیکھتی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ عریش نے افسوس سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ اسے یہ وہ آئس تو نہیں لگا تھا جسے وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی بہت ہی سیریس انسان تھا۔ وہ سر جھٹکتی کچن میں چلی گئی۔ بیٹا اس نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، تم ہی سمجھاؤ اسے، آئس سے عریش کے بارے میں پوچھنے کے بعد وہ آنیہ کی طرف دیکھتی بتانے لگی۔ آنیہ یار پلیز رو تو مت نا، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا آنیہ سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ پلیز مجھے عریش کے پاس لے چلو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں تمہیں ہی لینے آیا ہوں، تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو اور آ جاؤ جلدی سے، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ اسے کہتا جانے لگا جب اچانک سے کچھ یاد آنے پر واپس مڑا۔ پھپھو انکل کہاں پر ہیں؟ انہیں بتایا آپ نے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں؟ بتایا تھا میں نے، انہیں بھی بہت افسوس ہوا ہے، میرے خیال میں وہ اسٹڈی میں ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم کی طرف آیا کہ پھپھا سے بھی پوچھ لے، اگر وہ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ابھی وہ اندر قدم رکھتا کہ اندر سے آتی اس شخص کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا پھپھا تھا۔ عریش تم لوگوں سے بچ کیسے گیا آخر؟ تم لوگ کوئی کام ٹھیک سے کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہے تھے۔ آئس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا۔ اس کو بچنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر کوئی نہیں، اگر عریش زندہ بچ بھی گیا، کچھ پرانے حساب بھی ابھی باقی ہیں، وہ بھی چکانے پڑیں گے اس عریش کو۔ اب فون رکھو اور پیسے تم لوگ بھائی صاحب سے لے لینا۔ انہوں نے مکروہ ہنسی ہنستے انہیں آخر میں حکم دیتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اب دیکھتے جاؤ عریش احمد، تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں، اور احمد صاحب بڑا غرور تھا نا آپ کو اس عریش پر، اب دیکھنا کیسے آپ کا غرور خاک میں ملے گا، وہ مکاری سے بولتے ہوئے ہنس دیے تھے۔ آئس سے اب ایک پل بھی یہاں مزید رکنا مشکل تھا۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ذہن میں بہت سے سوال تھے مگر ابھی کسی بھی سوال کا جواب ملنا ناممکن تھا۔
آئس؟ عریش نے ہمت کر کے اسے آواز دی۔ عریش کی آواز پر وہ پلٹا۔ آپ کچھ کھا لیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ نے۔ اس نے بہت آرام سے بات کی تھی۔ تم کھاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ وہ تمہارا باپ میرے بھائی کو کھا ہی تو رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ عریش کو ضرور حیرانی سے دیکھتا، مگر وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اسی لیے غصے سے اس بیچاری پر ہی چیخ پڑا، جس کے وہم گمان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو حیران رہ گئی، یہ آئس ہی تھا نا؟ وہ اسے ایک نظر غصے سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ آنیا، یار اتنی دیر کر دی آنے میں۔ آئس نے آنیا کو 5 منٹ بعد پورش میں آتے دیکھا تو چڑ کر کہا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا آئس؟ پھپھو کھانا گرم کر رہی تھیں، انہوں نے ساتھ کھانا دیا ہے ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا ان لوگوں نے۔ وہ اسے دیر ہونے کی وجہ بتاتی خود بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اوہ، تو اب ان لوگوں کو بھی ہمارا خیال رکھنا آتا ہے؟ مجھے لگا شاید۔ اس نے استہزائیہ بولتے ہوئے سر جھٹکا۔ شاید کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنیا حیران پریشان آئس کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، بے حد سنجیدہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ آنیا تو آئس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آئس نے کبھی بھی اس طرح سے بات تو نہیں کی تھی۔ آنیا بھی پھر خاموش ہو گئی۔ ابھی اسے صرف عریش کی فکر تھی، آئس کو وہ بعد میں خود ہی سیدھا کر لے گی۔ آپ بھی ہاسپٹل چلے جاتے تو اچھا تھا، بچے کی کنڈیشن سیریس ہے، بھائی بھابھی کو بھی حوصلہ مل جائے گا، رابعہ زاہد صاحب سے کہہ رہی تھیں۔ چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ پاپا ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، عریج نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ بھی تیار رہنا۔ وہ کہتے وہاں سے اٹھ گئے تو رابعہ بیگم بھی وہاں سے اٹھ کر چل دیں، انہیں گھر کے کام نپٹانے تھے۔ اپی، کبھی کبھی پاپا تھوڑے عجیب سے لگتے ہیں، سبحان پر سوچ انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ پاپا ہیں ہمارے، ایسے کہتے ہیں؟ عریج نے اسے ڈپٹا۔ پہلے ہی وہ آئس کی بات سے الجھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کی بات کا، اور اب یہ سبحان۔ نہیں آپی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ میرے بھی پاپا ہیں، لیکن جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا۔ وہ پھر سے وضاحت دیتا بولا۔ اپنے اندازے اپنے پاس ہی رکھو۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپی، پاپا کبھی کسی سے چھپ کر بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں آ کر اکیلے اکیلے بھی رہنے لگے ہیں؟ اس دن تو مجھے دیکھتے ہی کال کاٹ دی، مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ وہ اس دن کی بات یاد کرتا بتانے لگا جب وہ آؤٹنگ کے لیے پوچھنے گیا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اوہو، پاپا کی شروع سے ہی کسی سے زیادہ گلنے ملنے کی عادت نہیں ہے، اور کال کا کیا پتا تمہارا وہم ہو، ان فضول سوچوں کو ذہن سے نکال دو۔ وہ اسے سمجھاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ مزید دماغ کھپانے کے موڈ میں نہیں تھی، پہلے ہی آئس کی بات اور اس کے رویے سے کافی پریشان تھی۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وہ کندھے اچکاتا اپنے آپ سے بولا۔ وہ ہاسپٹل پہنچتے ہی مدیحہ بیگم کے گلے لگ کے رونے لگی تھی، جو رونا کب سے ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی اب مزید ضبط نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ایک نئی ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ اسے عریش سے ملنا ہے۔ بیٹا کل تک اسے ہوش آ جائے گا، انشاءاللہ پھر مل لینا، ابھی ڈاکٹرز کسی کو بھی نہیں آنے دے رہے۔ مدیحہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے سمجھایا تھا۔ مما یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ان کے لیے اتنی دعائیں کی تھیں کہ عریش خیریت سے واپس آ جائیں مما، پھر کیسے انہیں اتنی چوٹیں لگ گئیں؟ وہ بولتی ہوئی پھر سے رو دی۔ بیٹا صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، تم دعا کرو نا، وہ اسے مسلسل دلاسے دے رہی تھی۔ آئس تو جب سے آیا تھا خاموش ایک کونے میں کھڑا تھا، ذہن میں بہت سے سوالات شور مچا رہے تھے مگر وہ صبر کیے کھڑا تھا۔ اسے زاہد صاحب پر اتنا غصہ تھا کہ وہ بمشکل کنٹرول کیے کھڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا حشر بگاڑ دے۔ اللہ جی، میں نے آج تک آپ سے جو کچھ مانگا آپ نے مجھے اس سے نوازا، مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میرے اللہ، میرے عریش کو مجھ سے نہ چھیننا، میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ اللہ، آپ غفور الرحیم ہیں، پلیز میرے عریش کو ٹھیک کر دیں، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آئی ہوں، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر۔ اللہ پلیز عریش کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، انہیں ہوش آ جائے، پلیز میری بات سن لیں، میری دعا قبول کر لیں، آمین۔
وہ پریئر روم میں روتی ہوئی کب سے عریش کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ آئس باہر کھڑا اسے سن رہا تھا۔ آئس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی کیسے عریش کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور اس شخص کو ذرا ترس نہیں آیا ایسا کرتے، ایسا سوچتے ہوئے۔ لیکن آتا بھی کیوں؟ کون سا کوئی رشتہ تھا اس شخص سے عریش کا؟ مگر اس کی اپنی اولاد بھی تو تھی۔ اس کو اپنی اولاد کا بھی خیال نہیں رہا۔ آئز نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ننھا سا آنسو اس کی گال سے پھسلتا ہوا اس کی شرٹ کے کالر میں جذب ہو گیا۔ یہ بات ہی اس کے لیے سہانی روح تھی۔ اگر اس کے جان سے عزیز بھائی کو کچھ ہو جاتا، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی ہو مگر اس کا بھائی ہی اس کا فخر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زاہد صاحب بھی رابعہ بیگم اور بچوں کو لیے آ گئے تھے۔ آئز انہیں دیکھتا ہی وہاں سے چلا گیا۔ احمد صاحب نے یہ چیز محسوس کی تھی مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ زاہد صاحب احمد صاحب کو تسلی دے رہے تھے، جھوٹی تسلی۔ احمد صاحب اور ثانیہ بیگم تو نڈھال سے تھے۔ مدیحہ بیگم نے ہی ثانیہ بیگم کو سنبھال رکھا تھا، اور اب رابعہ بیگم نے بھی کافی حوصلہ دیا تھا۔ سبھی خاموش تھے۔ آنیہ ارید سے ملی تو پھر سے رو دی۔ روتے نہیں ہیں آنی، دعا کی ہے نا اللہ سے، عریش بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے چپ کروانے لگی تو تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر ہی گئی۔ بھابھی، آئس کہاں پر ہے؟ ہمارے آتے ہی نکل گیا۔ رابعہ نے ثانیہ سے پوچھا تو عریج کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اسے یہی لگا تھا کہ آئس اس کی وجہ سے گیا ہے۔ وہ اسے کئی دنوں سے اگنور کر رہا تھا، پھر شام والی بات کا بھی پتہ نہیں کیا مطلب تھا۔ وہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، ثانیہ بیگم نے صرف اتنا ہی کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے۔ ظفر صاحب اور مدیحہ بیگم بھی احمد صاحب کے اصرار پر گھر چلے گئے۔ ثانیہ بیگم کو بھی احمد صاحب نے کہا مگر وہ نہیں مانی۔ آئز انہیں زبردستی گھر چھوڑ آیا، مگر آنیہ تو ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً عریج کو آنیہ کے ساتھ رکنا پڑا تھا۔ اب ہاسپٹل میں صرف 4 لوگ تھے، احمد صاحب، آئز، آنیہ اور عریج۔ کچھ کھا لو آنیہ، کب تک یوں بھوکی رہو گی؟ عریج اس کے پاس بیٹھی ہوئی بولی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ کھانا میں نے عریش کے لیے بنایا تھا، اب جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا میں نہیں کھاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ آنیہ فضول کی ضد نہ کرو، اپنی حالت دیکھو، رو رو کر برا حال کر ریا ہے، کچھ نہیں کھاؤ گی تو بیمار پڑ جاؤ گی یار۔ آئز بھی پاس بیٹھتا آنیہ کو سمجھانے لگا تو آئز کی ضد پر آنیہ نے تھوڑا سا کھا ہی لیا۔ سارا خاندان ہی ضدی ہے، عریج ہلکا سا بولی، مگر آئز نے اس کی آواز بخوبی سن لی تھی۔ ضدی ضرور ہے مگر اپنی ضد میں کچھ لوگوں کی طرح کسی کا نقصان نہیں کرتے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ عریج کا تو آئز کی بات پر منہ ہی کھل گیا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں اس وقت، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ بندہ کبھی سیدھی بات پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا تھا، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ ابھی یہی کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ احمد صاحب اور آئز فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ کانگریچولیشنز، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ابھی اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ ان سے مل لیجیے گا، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے کہتے آگے چل دیے۔ احمد صاحب نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئز بھی خوش ہو گیا۔ آنیہ کے خوشی کے مارے آنسو نکل آئی۔ عریج بھی بہت خوش تھی۔ یار اب تو مت رو، ہوش آ گیا ہے عریش بھائی کو، وہ ٹھیک ہے۔ عریج نے اسے چپ کروایا۔ بس کیا کروں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میرے اللہ نے میری دعائیں سن لی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ شاید پورے 2 دن بعد مسکرائی تھی۔ اوئے لڑکی، صرف تمہاری نہیں ہم سب کی دعائیں تھیں، آئز بھی مسکراتا ہوا آنیہ کے سر پر چپت لگاتا بولا۔ عریج نے آئز کی طرف دیکھا۔ آئز کو مسکراتا دیکھ کر عریج کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ شخص ہنستا مسکراتا ہی اچھا لگتا تھا۔ آئز کو دیکھتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ جب آنیہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ خوشی کے مارے دماغ کھسک گیا ہے کیا تمہارا؟ عریج اپنی بازو کو ملتی ہوئی آنیہ پر چڑھ دوڑی۔ پاگل تو تم ہو گئی ہو جو کب سے آئز کو مسکرا کر دیکھے جا رہی ہو، کیا چکر ہے؟ وہ اسے ٹھوکا مارتی آئز کی طرف دیکھتی بولی، جو احمد صاحب کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ تو کسی اور بات پر مسکرا رہی تھی، وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی صفائی دیتی بولی۔ اچھا جی، کس بات پر؟ وہ بھی آنیہ تھی، دفع کرو۔
میں تمہاری باتوں میں بھول ہی گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اوکے دیورانی جی، آنیا شرارت سے بولی۔ آنیا کے اس طرح کہنے پر اریج بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس نے بے ساختہ آئس کو دیکھا کہ کہیں اس نے تو نہیں سن لیا، مگر شکر اس نے نہیں سنا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور آنیا کو گھورتی اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوہو لڑکی، تم تو شرماتی بھی ہو۔ اریج کو بلش ہوتا دیکھ کر آنیا نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ گال پر رکھے کہا، چپ کر جاؤ آنیا۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، اسے ڈر تھا کہ کہیں آئز آنیا بی بی کی گوہر فشانی سن نہ لے۔ وہ ایک نظر آئز کو بھی دیکھتی رہی۔ اوکے باس، وہ منہ پر انگلی رکھتی مسکرا کر بولی۔ تھینکس، وہ ایک نظر اسے دیکھتی بولی۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ آنیا کو اٹھتا دیکھ کر اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ یار شکرانے کے نفل ادا کرنے، وہ کہتی آگے چل دی۔ میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ کیوں، آئز ہے تو تمہارے پاس؟ وہ ایک مرتبہ پھر شرارت سے گویا ہوئی۔ پلیز معاف کر دو، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئی۔ اوکے یار، جا تجھے معاف کیا، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ پھر وہ دونوں ہنس دیں۔ وہ ایسی ہی تھیں، بے وجہ گھنٹے تک ہنسنے والی۔ عریش کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ احمد صاحب نے گھر میں سب کو اطلاع کر دی تھی کہ عریش کو ہوش آ گیا ہے۔ سب گھر والے اس سے ملنے ہاسپٹل آ گئے تھے۔ زاہد صاحب بھی آئے تھے۔ آئس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زاہد صاحب کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ بیٹا وہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو، بھائی سے مل لو۔ ثانیہ بیگم نے آئس کو خیالوں میں گم کھڑا دیکھ کر کہا۔ عریش نے بھی اس کی طرف دیکھا، وہ اسے کافی بدلا بدلا لگا۔ اس وقت روم میں عریش کے پاس وہی دونوں تھے۔ میں بھی مل لوں گا، پہلے انہیں ان کی بیگم سے ملوا دیں، کب سے بے چین ہو رہے ہیں، آئس نے شرارت سے کہا تو ثانیہ بیگم ہنس دی۔ عریش اس کو گھور کر رہ گیا۔ ان کی بیگم سے بھی ملوا دیں گے، پہلے تم تو مل لو، ثانیہ بیگم کہتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی ڈاکٹرز نے اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے باری باری سب اس سے ملنے آ رہے تھے۔ آئس چلتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کتنا کمزور ہو گیا تھا وہ، سر پر بھی پٹی تھی، وہ ابھی مکمل طور پر ریکور نہیں ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، پہلی بار دیکھا ہے؟ آئس کے مسلسل دیکھنے پر عریش آہستہ سے بولا۔ آئس کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں اور وہ عریش کے گلے لگ گیا۔ بڑا رلایا ہے یار تو نے، آئس نے نم آواز میں کہا۔ پاگل ہو گیا ہے جو تو رو رہا ہے، تو دوسروں کو رلاتا ہے، چل چپ کر پاگل، وہ اسے چپ کروانے لگا۔ آئس اس سے الگ ہوتا آنسو صاف کرتا مسکرا دیا۔ ہاں یوں اچھا لگتا ہے، وہ پیار سے بولا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے اریج اچانک کمرے میں آ گئی تو آئس کو دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی۔ آ جاؤ اریج، عریش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے زیادہ بولنے سے ڈاکٹرز نے ابھی منع کیا تھا۔ عریش کے کہنے پر آئس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عریش نے یہ چیز بری طرح محسوس کی تھی۔ ابھی عریش اندر آتی آئس اس کے پاس سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ عریش کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ مجھے لگا امی یہاں ہوں گی، وہ وضاحت دیتی کمرے سے نکل گئی۔ عریش اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہ گیا۔ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، پتہ کرنا پڑے گا، وہ سوچتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ عریش باہر نکل کر سیدھا کینٹین والی سائٹ پہ آئی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے آئس کا اگنور کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو مجھے اگنور کر رہے ہیں، اور بات کرتے بھی ہیں تو طنز ہی ہوتا ہے ان کی باتوں میں۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا گال پر پھسل گیا۔ میں بھی ان سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے، وہ آنسو صاف کرتی عزم سے بولتی آنیا کو ڈھونڈنے چلی گئی۔ عریش آنکھیں موندے لیٹا تھا جب اسے کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو نظریں دروازے پر کھڑی آنیا پر پڑی تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اس وقت سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ عریش کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ چلتی ہوئی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ عریش پھر سے مسکرا دیا۔ کیسے ہیں؟ وہ سر جھکائے بولی۔ یقیناً وہ اپنے آنسو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ آنیا نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اسے بھی بہت کمزور سا لگا۔ یہ وہ عریش نہیں تھا جو وہ اسے اسلام آباد جانے سے پہلے مل کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ عریش نے پیار سے پوچھا۔ آنیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس دفعہ اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
آنیہ کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو یار؟ وہ اسے چپ کروانے لگا۔ آپ کو درد ہو رہا ہوگا، اللہ پوچھے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ اتنا خیال ہے میرا، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عریش، وہ اسے آنکھیں دکھاتی اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے بولی۔ وہ تکلیف سے کرا کر رہ گیا۔ درد ہوا نا؟ مجھے بھی ایسے ہی ہوا تھا آپ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر۔ اس نے کتنے آرام سے اس سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن جب احساس ہوا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے منہ پر کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ عریش کے مسلسل خود کو غور سے دیکھنے پر چڑ گئی۔ بالکل، بتاؤں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ اسے مزید چڑھاتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے آپ کچھ نہ بتائیں۔ وہ اور اب آرام کریں، ڈاکٹرز نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، لگتا ہے واقعی سر پر گہری چوٹ آئی ہے، وہ اسے کہتی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی تو عریش اس کی بات پر ہنس دیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ احمد صاحب، ثانیہ بیگم ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ احمد صاحب ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے تھے، ہاسپٹل میں ظفر صاحب تھے، انہوں نے ہی احمد صاحب کو بھیجا تھا کہ وہ تھوڑا آرام کر لیں۔ جی بیگم، کوئی بات ہے؟ وہ ثانیہ بیگم کو پریشان دیکھ کر بولے تھے۔ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس بندے نے بتایا تھا کہ کوئی گاڑی جان کر عریش کی کار کو ٹکر مارتی آگے نکلی ہے، آخر کون ہوگا وہ؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ وہ انہیں اپنی پریشانی بتاتی ہوئی بولی۔ بیگم، آپ بھی فضول میں فکر کرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آج کی نوجوان نسل کا تو پتہ ہے نا، لاؤبالی سی ہوتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بتانے سے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی کا سوچا سمجھا پلان تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ارے آپ ٹینشن مت لیں، ویسے بھی عریش کو کچھ نہیں ہوا، شکر ادا کریں بچے کی جان بچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہی لیٹ گئے۔ ثانیہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں۔ شکر تو انہوں نے بھی ادا کیا تھا کہ عریش بچ گیا تھا، مگر وہ مطمئن ابھی بھی نہیں تھی کہ یہ محض ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ عریش آہستہ آہستہ ریکور ہو رہا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کو 1 ہفتہ ہو گیا۔ آج عریش ڈسچارج ہو کر گھر بھی آ گیا تھا۔ سب خوش تھے۔ آئس تو اب ہر وقت زاہد صاحب پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ احمد صاحب سے اس بارے میں بات کرے گا اور ان کی وہ ریکارڈنگ بھی سنائے گا۔ یہ تو وہ اور اس کا اللہ ہی جانتے تھے کہ وہ کتنی مشکل سے زاہد صاحب کو گھر میں چلتا پھرتا برداشت کر رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کر ہی کیوں رہے تھے؟ اس نے ارید سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے غصے میں بھول چکا تھا کہ وہ کبھی ارید سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس کے سر پر بس ایک ہی بات سوار تھی کہ اسے اس منحوس شخص کا پول کھلوانا تھا۔ آنیہ نے عریش کے لیے سوپ بنایا تھا، اب وہ اس کے کمرے میں موجود اسے یہ پینے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر عریش پینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے ایسی چیزیں کھا پی کر بیزار ہو چکا تھا۔ عریش پلیز، میں نے یہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ التجا کرتی بولی۔ جی بالکل، جیسے کل بھی تو بنایا تھا، وہ تنزیہ انداز میں اسے کل کے سوپ کا حوالہ دیتا بولا جو آنیہ نے اسے یہ کہہ کر پلایا تھا کہ یہ اس نے بنایا ہے، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ ثانیہ بیگم نے اسے بنا کر دیا تھا۔ نہیں، پکا ٹیسٹ تو کریں، آج میں نے ہی بنایا ہے، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی۔ اتنے میں آئس کمرے میں آتا آتا رک گیا۔ اوہ بھابھی، آپ لوگ بزی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، آ جاؤ، ہم کوئی یہاں پر ایٹمی بم بنانے کے منصوبے تو نہیں بنا رہے۔ آنیہ اسے گھورتی ہوئی بولی تو وہ ہنستا ہوا اندر آ گیا۔ اچھا، مجھے لگا شاید شادی کی پلاننگ چل رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا پھر سے شرارت سے گویا ہوا۔ آئس سدھر جاؤ، وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ لے آؤ میرے لیے کوئی سدھارنے والی، وہ ہنوز شرارت سے بولا۔ کرتی ہوں تمہارا انتظام، تمہیں سیدھا کر دے گی، وہ بھی پرجوش سی بولی۔ ارے ایسی کیا جلدی، پہلے بھائی کو تو سیدھا کر لیں آپ، اور ابھی تو میں نے بہت سے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے۔ وہ آخری بات پر عریش کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ عریش کو کمرے میں آتا دیکھ چکا تھا۔ عریش نے اس کی یہ بات بخوبی سن لی تھی اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ یہ طنز اس پر ہی کیا گیا ہے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ عریش اور آنیہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یقین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عریش نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ہیں کچھ لوگ، بتاؤں گا کبھی فرصت میں، آپ لوگ کریں اپنی فیوچر پلاننگز،
مجھے ذرا کام ہے، وہ آنکھیں میں شرارت سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ کافی چینج ہو گیا ہے، عریش نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے ابھی آئز گزر کر گیا تھا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے، پتہ نہیں عجیب انسان ہے، کچھ پوچھو تو بتاتا بھی نہیں ہے۔ آنیا پر سوچ انداز میں بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو، پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ عریش نے سر جھٹکا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سوپ ٹھنڈا ہو گیا ہے نا، اب کیا فائدہ، آپ چاہتے ہی یہی تھے۔ وہ ایک نظر عریش اور ایک نظر ہاتھ میں پکڑے سوپ کو دیکھتی منہ بنا کر بولی اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عریش اس کے انداز پر مسکراتا رہ گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی آئس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آئس کچن میں پانی کے لیے آیا تو اسے یوں کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کھٹکا، مگر پھر فریج سے بوتل نکال کر شیلف پر پڑے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ عریش نے اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے اسے پکارا، آئس؟ بے نیازی سے اسے بغیر دیکھے جواب دیا گیا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے آخر؟ ابھی وہ مزید بولتی، آئس نے غصے سے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس ذلیل انسان کی بیٹی ہو، وہ اس پر دبا دبا سا چلایا تھا۔ آئس کے اچانک سے ایسا کرنے سے عریش ڈر گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آئس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں تھی، غصے سے لال آنکھیں وہ عریش کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ اور اب تم میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑتا رخ بدل گیا۔ عریش تو سکتے کی حالت میں تھی، آئس کے کہتے ہی فوراً کچن سے بھاگی تھی۔ آئس نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیلف پر زور سے مارا تھا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج ہر حال میں ابو سے بات کرنی پڑے گی، مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے یہ انسان میرے گھر میں، وہ سوچتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ عریش بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آنیا کمرے میں نہیں تھی۔ آج آئس کی اس حرکت سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اسے آئس سے اس طرح کی امید ہرگز نہیں تھی۔ آخر آئس اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا اور آج پھر سے اس نے اس کے باپ کا ذکر کیا تھا۔ اسے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ جو بھی تھا اسے آئس کے لفظوں سے زیادہ اس کے رویے سے تکلیف ہوئی تھی۔ جیسا آئس وہ دیکھتی آئی تھی یا وہ جیسا دکھتا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے آج سے پہلے آئس کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ضرور کوئی بڑا مسئلہ ہے، مجھے معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا۔ آئس بلا وجہ تو نہیں ایسا سلوک کر رہا، ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی اس کے پیچھے، لیکن آخر کیا؟ جو بھی ہو میں پتہ لگوا کر رہوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی واش روم میں اپنا حلیہ سیٹ کرنے گھس گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کی کچھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، بس کبھی کبھی سر میں درد ہوتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اب گھر بیٹھے بوریت ہونے لگی تو اس نے احمد صاحب سے آفس جانے کا کہا، مگر انہوں نے ابھی اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن کچھ فائلز اس نے ان سے لے لی تھی۔ اب وہ بیٹھا ان پر ہی غور کر رہا تھا جب دروازے پر نوک ہوا۔ آ جائیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بھائی، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ آئز اندر آتے ہی مدعے پر آیا تھا۔ عریش نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیٹھ جاؤ یار پہلے آرام سے، پھر بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ ابھی کچھ بولتا، عریش نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ فائل بند کرتا اب آئز کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بولو کیا کہنا تھا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آئز ابھی کچھ بولتا، دروازہ ہلکا سا نوک ہوا اور ثانیہ بیگم اندر آ گئیں۔ ارے میرے دونوں بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھیں۔ وہ امی بھائی سے بات کرنی تھی، اچھا ہے آپ بھی آ گئیں۔ آئز کھڑے ہوتا انہیں جگہ دیتا بولا تھا، اصل میں خود بھی عریش کے پاس اسی سلسلے میں آئی تھی کہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھتی بولی، واہ، چلیں اب بتا بھی دیں آپ لوگ، ایسی کون سی ضروری بات ہے جو مجھ سے ہی کرنی ہے؟ وہ ہولے سے مسکراتا ہوا بولا، امی تو لگتا ہے آپ کی شادی کی بات کرنے آئی ہیں۔ آئز ہنسی دباتے ہوئے بولا تو وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ اس لڑکے کو تو جب دیکھو شادی کی پڑی ہوتی ہے، اور بھی بہت سی ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ثانیہ بیگم نے آئز کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ سر جھکا گیا۔
بیٹا اصل میں بات یہ تھی کہ جس دن تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ایک بندہ تمہیں ایمرجنسی ہسپتال لے کر پہنچا تھا۔ اس کی بابت ہمیں پتہ چلا تھا کہ کسی گاڑی نے جان بوجھ کر تمہاری گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ بیٹا میں اس دن سے پریشان ہوں۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جس کو ہم سب نے ایکسیڈنٹ کا نام دے دیا ہے، اصل میں یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ یہ کسی کی سازش لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری کسی سے بھلا کیا دشمنی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ آخر میں نم آواز میں بولیں تو عریش اور آئس ان کی طرف لپکے۔ امی روئیے تو مت، میں آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں یار۔ وہ انہیں چپ کرواتا تسلی دینے لگا۔ بیٹا میں نے تم لوگوں کے ابو سے بھی اس بارے میں بات کی ہے، مگر انہوں نے میرا وہم سمجھ کر میری بات ٹال دی، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ وہ بے چین دکھ رہی تھیں۔ عریش سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھیں۔ آئز اس سچویشن میں اپنے لب کو چل رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور بول دیا، اماں میں جانتا ہوں کہ بھائی کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے کہنے پر عریش اور ثانیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی بات بھائی سے کرنے آیا تھا کیونکہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا وہ شخص۔ وہ اب اپنا غصہ دباتا ہوا بولا۔ اس کے ذکر سے ہی آئس کو غصہ آنے لگا تھا۔ کون شخص اور تم کیسے جانتے ہو؟ ثانیہ بیگم نے اس سے حیرانگی سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں ہی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ زاہد پھوپھا، وہ آہستہ سے کہہ گیا۔ کیا شرم آتی ہے یہ بولتے ہوئے؟ تمہاری پھوپھو کیا سوچیں گی اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ عریش تم اس لڑکے کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کچھ بھی بول دیتا ہے یہ تو۔ وہ تو غصہ ہی کر گئی، مگر ان کے برعکس عریش اتنا ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ آپ میرا یقین کریں یا نہ کریں لیکن میں سچ بول رہا ہوں۔ میں نے خود زاہد صاحب کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ انہوں نے ہی کروایا ہے۔ وہ غصے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چپ کر جاؤ آئس۔ عریش چپ کیوں نہیں کرواتے اسے؟ اس نے تو ہمیں ذلیل کروانے کا سوچ لیا ہے۔ کیا سوچیں گی تمہاری پھپھو کہ یہ عزت ہے میرے شوہر کی میرے بھائی کے گھر پہ؟ وہ پریشانی سے آئس کو دیکھتی بولی جو غصے سے سرخ ہوتا اپنا منہ موڑ گیا۔ امی ریلیکس پلیز، آرام سے بات کرتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ یوں بات کی تو سارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے اس وقت۔ وہ انہیں کندھے سے تھامتا ہوا سمجھانے لگا۔ اسے بھی تو بولو، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ ثانیہ بیگم فکر سے بولی۔ آئس ادھر بیٹھو آرام سے، تم بھی، اور پوری بات بتاؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ تھوڑا بہت تو مجھے بھی ان پر شک تھا۔ وہ آئس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتا ہوا بولا تو ثانیہ بیگم عریش کو گھور کر رہ گئیں۔ بھائی آپ میری بات سنیں، امی تو غصہ ہی کیے جا رہی ہیں۔ آئس شکایتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھتا بولا۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ بھائی جس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس رات میں بھابھی کو لینے گھر آیا اور وہ ان دونوں کو ساری بات بتا گیا۔ عریش زیادہ حیران نہیں ہوا تھا، اسے زاہد صاحب پر پہلے ہی شک تھا، مگر ثانیہ بیگم نے آئس کو بے یقینی سے دیکھا۔ میں نے ان کی آواز کو ریکارڈ بھی کیا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ موبائل نکالتا ہوا ریکارڈنگ چلا گیا۔ وہ عریش کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ آواز 100% زاہد صاحب کی ہی تھی۔ عریش میرا بچہ، وہ عریش کو ساتھ لگاتی پیار کرنے لگی۔ آپ مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی نا، اور اب بھی بات ساری میری وجہ سے پتہ چلی، اور بجائے اس کے کہ میرے صدقے واری جائیں آپ اس کو پیار کر رہی ہیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے مذاق سے شکوہ کر گیا، جس پر وہ دونوں اس کا منہ دیکھ کر ہنس دیے۔ تو بھی میری جان ہے۔ وہ تو عریش کا سوچ کر مجھے کچھ ہو گیا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لگاتی پیار کرنے لگی۔ وہ آئس کو جتنا کوستی تھی مگر آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی عریش کا ہی بھائی ہے۔ چلو اب تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں، پھر میں احمد صاحب سے صبح ہی اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ اب اور دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں یہ انسان مزید نقصان ہی نہ پہنچائے میرے بچوں کو۔ وہ پیار سے کہتی نکل گئی۔ چل یار میں بھی چلا، گڈ نائٹ، آئس کہتا جانے لگا جب عریش نے اسے ایک دم اپنی طرف کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ یار آج تو نے دل خوش کر دیا، تو نے بتا دیا آج کہ تو کتنی بڑی فلم ہے۔ آئس جو اس کے اچانک یوں گلے لگانے پر حیران ہوا تھا، متوقع تعریف کا سوچ کر خوش بھی ہوا، لیکن عریش نے اس کی اس خواہش پر ٹھنڈا ٹھار پانی پھیر دیا تو اس کا منہ بن گیا۔ اوئے دور ہٹ، بھابھی نہیں ہوں میں، نیند میں تو نہیں ہے تو گئی؟ وہ اسے خود سے دور دھکیلتا ہوا بولا، مگر اگلے ہی لمحے عریش کے تاثرات دیکھ کر گڑبڑا گیا جو کہ کافی خطرناک تھے۔ کوئی نہیں بھائی،
میں ہی نیند میں ہوں گا۔ اور یہ آئس صاحب نے کہتے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی۔ عریش اس کی اس حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر فکر نمایاں ہوئی۔ زاہد صاحب کا تو کچھ کرنا پڑے گا اب، وہ سوچتا ہوا بیڈ پر دھپ سے لیٹ گیا۔ آنیا، یار آج کچھ کریں، بوریت ہو رہی ہے، وہ آنیا کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی جو کسی کتاب میں گم تھی۔ آنیا، عریش نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے تم پہ پاگل لڑکی؟ وہ غصے سے سر اٹھاتی عریش پر برس پڑی۔ یار پلیز بند کرو یہ اپنی پڑھائی اور کچھ کرو، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینتی ہوئی بولی۔ یار میری بکس واپس کر دو، مجھے پڑھنا ہے، پرسوں میرا پیپر ہے۔ وہ اس سے کتاب لینے کی کوشش میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ نہیں دوں گی، وہ کہتی وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ اس کا پاؤں اچانک مڑا اور ہماری بیچاری عریج زمین بوس ہو گئی۔ آنیا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور بیچاری عریج درد اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے آنیا کو گھورتی وہاں سے اٹھ کر اندر جانے لگی تو پیچھے کھڑے آئس پر نظر پڑی جو ہنس رہا تھا۔ یقیناً اس نے بھی عریج کو گرتے دیکھا تھا۔ عریج کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ آئس کے پاس سے سر جھکائے گزر گئی۔ ویسے تو آج کل سڑا ہوا کریلا بنا ہوا ہے اور میرے گرنے پر دانت ہی اندر نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے اس سے تو اچھا تھا میں بھرے بازار میں گر جاتی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنے پاؤں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ، وہ اس کے سر پر کھڑا اب بیٹھتے ہوئے ہاتھ آگے کیے ہوئے تھا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی کیونکہ وہ ہماری عریج باجی کی یہ گوہر فشانی بھی سن چکے تھے۔ میں نے نہیں دکھانا اور میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، مر نہیں گئی میں۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی غصے میں جو آیا منہ میں وہ بول گئی۔ نہیں دکھانا تو نہ دکھاؤ، مگر آئندہ میرے سامنے مرنے کی بات نہ کرنا۔ مرنے کا زیادہ شوق ہے تو بتاؤ، تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ وہ اس کو غصے سے ایک نظر دیکھتا چبا چبا کر بولتا آگے بڑھ گیا۔ عریج اس کی بات سے کانپ اٹھی۔ اس نے تو ویسے ہی غصے میں یہ کہہ دیا تھا، کیا مصیبت پڑی تھی مجھے بھی؟ ہمیشہ کچھ الٹا بول دیتی ہوں، اس انسان کے آگے تو بولنا ہی نہیں ہے اب۔ وہ اپنے آپ میں جھنجھلاتی زمین پر پیر پٹکتی بولی، لیکن اسی کے ساتھ اس کی چیخ بھی نکلی کیونکہ ایک دفعہ پھر ہماری عریج صاحبہ جوش میں آ کر اپنا زخمی پیر ہی زمین پر مار بیٹھی تھی۔ احمد صاحب، وہ کھانے کے بعد رات میں چائے دینے کمرے میں آئیں تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ جی بیگم، کوئی کام تھا؟ وہ اپنی اینک اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولے اور ساتھ ہی فائل کو بھی بند کر دیا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوں۔ جی جی ضرور کریں، وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عریش کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بلکہ ایک پلان تھا سب۔ دیکھیں بیگم، آپ پھر سے وہی بات کر رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سب آپ کا وہم ہو سکتا ہے، آپ کیوں پھر بار بار پریشان ہو رہی ہیں؟ اور اللہ کے فضل سے ہمارا بچہ اب بالکل ٹھیک ہے، وہ انہیں آرام سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی میں نے آپ کی بات سنی تھی تب، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا اور میں نے اس بارے میں عریش سے بات کی اور وہی بات ہوئی۔ واقعی وہ پلان تو تھا، وہ بولتی ہوئی ایک نظر احمد صاحب پر ڈالتی جن کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ الجھ گئے ہیں۔ کس کا پلان تھا؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ زاہد بھائی کا، وہ سر جھکا گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیں۔ ان کو ثانیہ بیگم کی بات سے جھٹکا لگا تھا اور وہ فوراً سے ری ایکشن دینے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے، اسی لیے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر کیسے انہیں لگا کہ وہی ہو سکتا ہے، تو اس پر ثانیہ بیگم نے انہیں ساری بات بتا دی اور آخر میں وہ ریکارڈنگ بھی سنائی جو آئز نے انہیں واٹس ایپ کر دی تھی۔ احمد صاحب تو دنگ رہ گئے تھے۔ یہ تو آستین کا سانپ نکلا، لیکن اب اس سانپ کا کچھ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ یہ کسی اور کو نقصان دے۔ احمد صاحب پرسوچ انداز میں بولے۔ انہیں حقیقتاً بہت دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ زاہد صاحب کو بڑے بھائیوں جیسی عزت دی تھی، لیکن شاید اس شخص کو عزت راس نہیں آئی تھی۔ میں ابھی جا کر اس کمینے انسان سے پوچھتا ہوں آخر ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو اس نے یہ سب کرنے کا سوچ لیا ہے۔ وہ کمرے سے اٹھتے باہر زاہد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یا اللہ خیر! ثانیہ بیگم بھی ان کے پیچھے نکل گئی تھی۔ دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس گھر میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ ایک ہنستے بستے گھر کو زاہد صاحب کی نظر کھا گئی تھی۔ احمد صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے زاہد صاحب کی جگہ ظفر صاحب کے کمرے کی راہ لے لی، ہلکے سے دروازے پر نوک کیا اور ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی اپنی شریک حیات پر ڈالی جو پریشان تھی۔ ارے آپ پریشان نہ ہو بیگم، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔
جی بھائی صاحب خیریت، آپ اس وقت اندر آئیں۔ ظفر صاحب دروازہ کھولتے ہی حیران ہوتے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے بولے۔ احمد صاحب اندر آ گئے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ظفر صاحب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ بھائی صاحب، بھابھی، آپ لوگ آئیں بیٹھے۔ مدیحہ انہیں بیٹھنے کا کہنے لگیں۔ وہ بھی حیران ہوئی تھیں۔ اشاروں سے ظفر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ جی بھائی بتائیں، آپ لوگ کوئی کام تھا ہم سے تو ہمیں بلا لیا ہوتا۔ ظفر صاحب احتراماً ایک نظر مدیحہ کو دیکھتے بولے۔ وہ بھی سوالیہ نظروں سے ان لوگوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے، احمد صاحب شروع کرتے ہوئے بولے۔ جی جی بھائی صاحب، آپ کہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ظفر صاحب اور مدیحہ بیگم ان کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو عریش کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں، دراصل ایک سازش تھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے بتاتے گئے۔ وہ دونوں الجھ گئے۔ کیسی سازش؟ کسی نے جان کر عریش کی گاڑی کو ہیٹ کیا تھا۔ وہ بندہ بھی کچھ یوں ہی بتا رہا تھا۔ میں یہ بات بالکل نہ سوچتا، مگر مجھے اس دن سے مسلسل ثانیہ بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر میں ٹال دیتا تھا۔ لیکن مجھے اب یقین ہو گیا ہے جب ثانیہ نے مجھے وہ ریکارڈنگ سنائی۔ وہ لہجہ بھر کر رکے۔ وہ دونوں انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ زاہد نے اپنے کسی بندے سے کروایا ہے، عریش کا۔ احمد صاحب نے جیسے ان کے سر پر بوم پھوڑا تھا۔ لیکن بھائی صاحب، آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ ریکارڈنگ کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظفر صاحب کو یقین کرنا مشکل تھا۔ بالکل، اور اگر یہ بات رابعہ باجی کو پتہ چلی تو وہ بہت ہرٹ ہوں گی۔ مدیحہ بیگم بھی بولی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے ریکارڈنگ سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ موبائل نکالتے ہوئے بولے اور ریکارڈنگ کا بٹن آن کر کے موبائل ظفر صاحب کو تھما دیا۔ وہ زاہد صاحب کی آواز ہی تھی، 1% بھی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ انسان کمینگی سے کہے لگا رہا تھا، اب دیکھتے جاؤ عریش احمد تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ اور احمد صاحب، بڑا غرور تھا نا آپ کو اس عریش پر، اب دیکھنا کیسے آپ کا غرور خاک میں ملے گا۔ کہتے ہوئے پھر سے ایک کہا لگایا گیا۔ ظفر صاحب تو حیرانی سے یہ سب سن رہے تھے۔ جب ریکارڈنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے بے یقینی سے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ مدیحہ کا بھی حال کچھ مختلف نہ تھا۔ لیکن بھائی صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ انسان آخر ہم سے چاہتا کیا ہے، اور یہ عریش کے ہی پیچھے کیوں پڑا ہے۔ وہ الجھن زدہ دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ بیگم تو ضبط کیے بیٹھی تھی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ رو دیتی۔ بھلا کون سی ماں اپنے بچے کے حوالے سے ایسی گفتگو سن سکتی ہے؟ مدیحہ بیگم نے جب ثانیہ بیگم کو دیکھا تو انہیں حوصلہ دینے لگی۔ ظفر، مجھے بھی نہیں پتا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے کیا کچھ نہیں دیا، ہم نے تو اسے بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ عزت دی۔ اب یہ تو وہ ذلیل انسان ہی بتا سکتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیوں۔ احمد صاحب نے دانت پیسے۔ بالکل بھائی صاحب، ابھی تو وقت نہیں، صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ اس شخص سے صبح ہی پوچھیں آخر ایسی گھٹیا حرکت کی کیا وجہ ہے۔ ظفر صاحب کو تو غصہ ہی آ رہا تھا سوچ کر۔ بالکل، صبح بات ہوتے ہی یہ پوچھتا ہوں میں اس سے۔ وہ کہتے ہی کھڑے ہو گئے۔ چلو تم لوگ اب آرام کرو۔ وہ جانے لگے، لیکن مدیحہ نے ان سے اچانک سوال کر دیا۔ بھائی صاحب، یہ ریکارڈنگ ملی کیسے آپ کو؟ ارے ایک ہے نا ہمارا شریر صبر خردہ، اسی کی بدولت ہمیں یہ ملی ہے۔ میں تو ہمیشہ اسے بولتا تھا، مگر اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں آئز کے لیے فخر تھا۔ اس وقت آئز یہاں احمد صاحب کے منہ سے اپنی تعریف سنتا تو ضرور اب وہ بھنگڑے ڈال رہا ہوتا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بچہ ہے، بس ذرا شرارتی ہے، ظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں بھی آئز پر فخر محسوس ہوا تھا۔ احمد صاحب اور ثانیہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ آج انہیں اپنے دونوں بیٹوں پر فخر محسوس ہوا۔ وہ آئز کو کتنا ہر وقت کہتے تھے، مگر آج اس نے اپنی عقل سے کام لیتے اتنا بڑا کام کر لیا تھا۔ آج وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہے تھے، جن کے اتنے قابل بیٹے تھے۔ وہ باپ کیسے فخر نہ کرتا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of episode 2 of the novel بچپن کا دسمبر. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.